आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी, कैसी है हमारी दुनिया कैसी जिंदगानी। आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी, कैसी है हमारी दुनिया कैसी जिंदगानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अल अमान वल हफीज सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सारे बच्चे आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशा अल्लाह, बारकल्लाह, हफिज़कल्लाह, यस्सरल्लाह, तबारकल्लाह। उम्मीद करता हूँ किड्स FGN चैनल के नाजरीन भी बखैर होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे, खुशहाल रखे। फिर एक मर्तबा और हम हाजिर हो गए लेकर लाइव प्रोग्राम बच्चों की दुनिया। जी हाँ, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? बच्चों की दुनिया। जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं सिलसिला बराह रास्त बच्चों की दुनिया। इस प्रोग्राम में हम करते क्या है, क्या होता है, आइए मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत शामिल करते हैं, उसके बाद एक कलाम लेते हैं, फिर 4 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों? स्टोरी टाइम। जी हाँ, पहला जो सेगमेंट है उसका नाम है स्टोरी टाइम। इसमें होता क्या है, इसमें जो है एक वाकया बयान किया जाता है, उस वाकये के पीछे एक सबक होता है, मैसेज होता है, लेसन होता है। आज भी इंशाअल्लाह ताला एक वाकया बयान होगा, मगर जो आज वाकया बयान होगा वो कुछ अलग ही वाकया है, वो बच्चों के लिए एक नया वाकया होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग ने याजूज और माजूज का नाम सुना है? जी हाँ। अच्छा सुना है। कैसे होते, क्या होते, ये मालूम है आपको? जी नहीं। अच्छा नहीं मालूम है। चलिए तो इंशाअल्लाह ताला हम जो है आपको उस वक्त सुनाएंगे जब इसका वक्त आएगा। तो स्टोरी टाइम में एक वाकया बयान करते हैं और आज जो हम वाकया सुनेंगे उसका नाम है याजूज और माजूज। इसके हवाले से हम सुनेंगे। अच्छा, जो हमारा दूसरा सेगमेंट होता है उसका क्या नाम है? आए दुआ याद करें। जी हाँ, दूसरा सेगमेंट है आए दुआ याद करें। इसमें मुख्तलिफ दुआएं हम लेकर आते हैं। आज भी इंशाअल्लाह ताला एक दुआ है, वो हमारे मुज्तबा भाई याद कराते हैं। मुज्तबा भाई से सबसे पहले हम खैरियत पूछते हैं। मुज्तबा भाई आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाबुद्दीन भाई आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का फजल है, सब ठीक ठाक है। मुज्तबा भाई, मुज्तबा भाई आज बच्चों के लिए आपने कौन सी दुआ लाए हैं? आज मैंने बच्चों के लिए दुआ लाया हूँ, जहरीले जानवरों से हिफाजत की दुआ। क्या बात है, ये तो बहुत प्यारी दुआ है। नाजरीन, बच्चों के लिए जो दुआ आज की है वो है जहरीले जानवरों से हिफाजत की दुआ। जबरदस्त। अच्छा, और हमारा जो तीसरा सेगमेंट होता है उसका क्या नाम है प्यारे बच्चों? जन्नत की ज़बान, अरबिक ज़बान। हाँ, तीसरा सेगमेंट हमारा जो होता है उसका नाम है जन्नत की ज़बान, अरबिक ज़बान। इसमें भी हम मुख्तलिफ अरबी के अल्फाज लाते हैं, वो याद करते हैं, फिर याद करने के बाद जो है बच्चे इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं। ठीक है। और जो हमारा चौथा सेगमेंट होता है उसका भी नाम बता दीजिए। वक्त कम है। जी हाँ, चौथा सेगमेंट है वक्त कम है। ये भी एक्टिविटी हमारी जो होती है उसको हमारे मुज्तबा भाई कराते हैं। मुज्तबा भाई, आज जो सेगमेंट आपका वक्त कम है इसमें आप कौन सी एक्टिविटी लाए हैं? जवाब दीजिए, सवाल पूछा जाएगा उसका उनको जवाब देना है। इसका फॉर्मेट भी समझा दीजिए हमारे नाजरीन को भी और बच्चों को भी। हमारे पास 2 टीम है, टीम ए और टीम बी। दोनों टीमों से 5-5 सवाल किए जाएंगे। जिस टीम ने सही जवाब दिया उसे 1 पॉइंट दिया जाएगा, जिस टीम ने कोई जवाब नहीं दिया उसको कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा। और जो विनर हो गई
اس کے لیے تحفوں کا بھی انتظام ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو ناظرین آپ نے سنا کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا فارمیٹ کیا ہے. اچھا، ساتھ ہی ساتھ میں آڈینس سے، ناظرین سے، آپ لوگوں سے ایک سوال بھی ہوتا ہے. آج بھی ایک سوال ہوگا، وہ بھی ہمارے مجتبیٰ بھائی کرتے ہیں. مجتبیٰ بھائی، آج ناظرین سے آپ کون سا سوال کرنے والے ہیں؟ ناظرین کے لیے سوال ہے، مسجد حرام میں ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ جی ہاں، تو آپ سے سوال ہوا ہے مسجد الحرام میں ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے، کتنا گناہ ہے. تو اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو اسکرین پر نمبر چل رہے ہوں گے، وہاں جا کر آپ اپنا جواب آڈیو کی صورت میں شیئر کیجئے. انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس کو بھی وقت مناسب پر چلائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے آپ ہم کو اور اپنے بچوں کی ویڈیوز شیئر کرنا چاہے، ویڈیو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. آئیے تو ہم اپنا سلسلہ، اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں اور قرآن پاک سے شروع کریں گے. اور سب سے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں. 2 مدنی پھول سماعت کرتے ہیں کہ ایک ہے بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور دوسرا مدنی پھول ہے جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اور ایک حدیث پاک ہے، نجت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جی ہاں، تو سب سے پہلی ہم جو نیت کریں گے وہ کیا ہوگی؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے قرآن پاک سنیں گے. ٹھیک ہے، اور مزید ہم اپنی نیت میں یہ بھی شامل کر لیتے ہیں کہ شروع سے آخر تک پروگرام میں شامل رہیں گے، اور جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، جو سنیں گے اسے دوسرے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. مزید اور جو آپ کے ذہنوں میں اچھی اچھی نیتیں آتے جائیں آپ کرتے چلے جائیں. آئیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں. آج ہمیں حسن بھائی قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے. حسن بھائی آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. آج آپ کون سی سورت پڑھنے والے؟ آج میں سورہ فیل کی تلاوت کرنے والا کیا ہوں. بات ہے، جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حسن بھائی بارک اللہ، حفظک اللہ. اللہ پاک آپ کو حافظ قرآن بنائے، عالم بعمل بنائے. ناظرین، تو قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو گئی. آئیے اب ہم بڑھتے ہیں ایک کلام کی طرف، اور آج جو ہمیں کلام سنائیں گے وہ ہے حسنین بھائی. حسنین بھائی آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. کون سا کلام سنانے والے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سبحان اللہ. تو اس کلام میں ناظرین آپ بھی اور پیارے بچوں آپ بھی شامل ہو جائے، انشاءاللہ تعالی بڑا لطف آئے گا اور عشق رسول بڑھے گا. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں، ہاں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے آتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، کیا بات، ایک آواز میں سب بولے سبحان اللہ، بہت عمدہ، زبردست۔ اللہ پاک آپ کو حسنین بھائی سچا پکا عاشق رسول بنائے، آمین یا رب العالمین۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اس کلام میں ایک عقیدے کا شعر بیان ہوا ہے، اس کلام میں ایک عقیدے کا شعر آیا تھا، آپ کو معلوم ہے وہ کون سا شعر تھا؟ جی منیر بھائی، کون سا شعر تھا؟ تو زندہ ہے واللہ، ہاں، کتنا خوبصورت شعر ہے یہ، کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں اور ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ یہ جو واللہ لفظ ہے، واللہ مطلب یہ قسم، قسم کے لیے بولا جاتا ہے کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ علیہ السلام آپ زندہ ہے، آپ حیات ہے، بس بات یہ ہے کہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہماری آنکھیں اس قابل اور اس لائق اور یہ آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں، ورنہ دیکھنے والوں کو تو زیارت ہوتی ہی رہتی ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک زندہ ہے، حضور پاک حیات زندہ ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو گئی، کلام بھی ہو گیا، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، مگر اس سے پہلے پھر آپ سے ہم اپنا سوال شیئر کرتے ہیں۔ مجتبیٰ بھائی، سوال آڈینس کے لیے جو تھا وہ ایک مرتبہ شیئر کر دیجئے تاکہ جو جوائن ہوئے ہیں نیو ان کو بھی معلوم پڑ جائے۔ آڈینس کے لیے سوال تھا
مسجد حرام میں ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ جی ہاں، مسجد حرام میں ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے، اس کا آپ کو جواب آڈیو کی صورت میں ہمیں شیئر کرنا ہے۔ تو ہم بڑھ رہے تھے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے پیارے بچوں؟ جی ہاں، اسٹوری ٹائم پہلے سیگمنٹ کا نام ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آج ہم واقعہ سنیں گے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں۔ یہ کون ہے، کیا کرتے تھے، اب یہ کب نکلیں گے، اس کے بارے میں ہم سنتے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنی اسٹوری ٹائم کی طرف اور واقعہ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاجوج اور ماجوج، جی ہاں، یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں معلوم پڑ گیا۔ یہ کن کی اولاد میں سے ہے یاجوج ماجوج؟ ہاں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے یافس، ٹھیک ہے، ان کی اولاد میں سے یہ یاجوج اور ماجوج ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ ایک فسادی گروہ ہے، یہ جو جماعت ہے، یہ ان کا جو گروپ ہے، یہ ایک فسادی گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہے، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے گاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے۔ اچھا، اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ سمجھ رہے آپ لوگ، یہ کیسے وحشی جانور کی طرح ہوتے تھے، اور سب کو نا یہ چٹ کر جاتے تھے، خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ اچھا آگے سنیے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین، یہ کون ہے حضرت ذوالقرنین؟ حضرت ذوالقرنین اللہ پاک کے ولی ہے۔ کون ہے؟ ولی ہے۔ اب سنیے آگے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی، لوگوں نے کیا کی؟ فریاد کی، آپ کو کیا بولتے ہیں، مدد کے لیے بولا۔ تو آپ کیا فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج اور ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، یعنی وہ جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں اور طرح طرح کی ایذا رسانی، یعنی وہی تکلیف ہے، پریشان کرتے ہیں، مصیبت پہنچاتے ہیں، ان سے ہمیں بچائیے۔ اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی، حضرت ذوالقرنین کو کچھ مال دینے کی پیشکش کی تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی، دو پہاڑ تھے، اس کے درمیان ایک کیا کھدوائی؟ بنیاد، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب پانی نکل آیا، جب بنیاد کھدوائی آپ نے تو پانی نکل آیا، تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھر دیا۔ کیا کر دیا؟ ہاں، بھروا دیا، اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑ کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ کیا ہو گئی وہ دیوار؟ مضبوط مستحکم بن گئی۔ اچھا، اب یہ تو کیا بولتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ صورت اختیار کی گئی کہ ایک مضبوط دیوار اٹھا دی گئی تاکہ یاجوج اور ماجوج آ نہیں سکے۔ اچھا، اب یہ یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے ہے، یہ کب نکلیں گے اور کیا بولتے ہیں کس وقت نکلیں گے اور پھر کیا کریں گے، آئیے وہ بھی سنتے ہیں ہم۔ حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ کیا کرتے اس دیوار کو؟ ہاں، حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دیوار آپ نے بنائی تھی، اس کو یہ کیا کرتے ہیں؟ روزانہ، یہ بہت بڑی تعداد میں، اور یہ سب مل کر وہ دیوار کو توڑنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ کیا بولتا ان میں سے ایک؟ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔
اچھا دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. اچھا جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا, کیا کہے گا, کہ اب چلو انشاءاللہ تعالی کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے. ان میں سے کیا کہے گا, انشاءاللہ تعالی کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے. اچھا ان لوگوں کے انشاءاللہ تعالی کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ ثمرہ یعنی نتیجہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی. یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا. دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج اور ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد پھیلائیں گے. چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے. زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ بیت المقدس ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے. یہ تھا یاجوج و ماجوج کا واقعہ. اس سے ہمیں کیا سیکھنے ملتا ہے؟ اس میں ایک نمایاں چیز ہمیں سیکھنے ملتی ہے, مگر میں آپ کی طرف پہلے بڑھتا ہوں. یہ واقعہ تو یہاں پر ہو گیا ہے مکمل, اور آپ بتائیں کہ اس واقعے میں وہ جو لوگ تھے وہ لوگ کس سے فریاد کریں, ان کا نام کیا تھا؟ آپ میں سے کون بتائیں گے؟ چلیے حسین بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی حسین بھائی, ان کا نام کیا تھا جن سے لوگ فریاد کر رہے تھے؟ یاجوج اور ماجوج. یاجوج و ماجوج تو وہ تھے جو فسادی گروہ تھا, جو لوگوں کو پریشان کرتے تھے. ان سے بچنے کے لیے لوگوں نے ایک جو شخص تھے, اللہ کے ولی تھے, ان سے فریاد کی کہ ہمیں ان سے بچاؤ. ان کا نام کیا تھا؟ جو غور سے سنا ہوگا وہ بتائے گا. بتا سکتے ہیں آپ؟ غور کیجئے, تھوڑا سوچئے کیا نام ہوگا ان کا. چلیے فرحان بھائی سے لے لیتے جواب. جی فرحان بھائی. حضرت ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ ان کا نام ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ لوگ کیا کرتے تھے, کون بتائے گا؟ چلیے عارض آپ بتائیے, یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ یہ لوگ سارا پانی پی لیتے تھے, درخت کھا جاتے تھے, جانوروں کو کھا جاتے تھے, کھیتی باڑی کو پوری وہ خاک کر دیتے تھے. ہاں صحیح ہے. اور پھر کیا بولتے, دیوار کون سی بیچ میں کھدوائی گئی, کون بتائیں گے؟ پہاڑوں چلیے کے بیچ میں. انس بھائی بتاتے ہیں. دو پہاڑوں کے بیچ میں. دو پہاڑوں کے بیچ میں دیوار کھدوائی گئی. وہ کون سی دیوار تھی, کس چیز سے بنائی گئی تھی؟ کچھ تھوڑا سا کوئی بتائے. جی عبد القادر بھائی آپ بتائیں. کولیے سے. ہاں کوئلے کہہ رہے, کوئلہ. ٹھیک ہے, کوئلہ ڈالا گیا اس میں. ٹھیک ہے, آگ لگا دی گئی. اچھا مزید آگے بڑھتے ہیں. پھر یہ ہلاک کس طرح ہوں گے, یہ یاجوج و ماجوج جو کوئی قوم ہے, یہ ہلاک کس طرح ہوں گے, ختم کس طرح ہو جائیں گے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جواب لیتے ہیں یمان بھائی سے. جی یمان بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دعا کریں گے تو یاجوج اور ماجوج کی پوری قوم کے گلے کے پاس کیڑے مکوڑے پیدا ہو جائیں گے. جی ہاں جواب درست دے دیا ہے ہمارے یمان بھائی نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ لوگ کیا ہو جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے, یعنی ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور یہ پھر ختم ہو جائیں گے. مگر اس واقعے سے ایک ہمیں نمایاں چیز سیکھنے ملتی ہے. حسنین بھائی چلیے آپ بتائیے کیا چیز سیکھنے ملتی ہے؟ ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ کہنا چاہیے, اس کی وجہ سے وہ کام پورا ہو جاتا ہے. یہی جواب ہے آپ لوگ کا بھی, آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا, صحیح ہے. جی ہاں ناظرین, تو اس واقعے سے جو ہمیں سیکھنے مل رہا ہے, جو ہم سیکھ رہے ہیں, وہ ہے انشاءاللہ تعالی کہنا. یعنی جس کام کی امید ہمیں ہو تو اس کام میں ہمیں کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ تعالی کہنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی کہنے کی برکت سے وہ کام مکمل ہو جائے گا. اب ہمیں یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو کام جائز ہے, حلال ہے, نیکی والا کام ہے, اس میں ہی ہم انشاءاللہ تعالی کہیں گے. ٹھیک ہے, جو کام برا ہے, غلط ہے, ناجائز ہے, گناہ والا کام ہے, اس میں نہیں کہیں گے. اب مثال کے طور پہ آپ کہیں گے یا میں کہوں گا انشاءاللہ تعالی میں نماز پڑھوں گا, کیا کہیں گے ہم؟ جائز کام ہے نا, اس میں بول سکتے ہیں ہم. اچھا یوں نہیں کہیں گے, مثال کے طور پہ انشاءاللہ تعالی کل میں چوری کروں گا, اس طرح سے
نہیں کہہ سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ میں جھوٹ بولوں گا اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. مطلب جو گناہ والا کام ہے, ناجائز کام ہے, برا کام ہے, غلط کام ہے, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بولنا ہے. جو جائز کام ہے, حلال کام ہے, نیکی والا کام ہے, اچھا کام ہے, اس میں ہی ہم کیا کہیں گے؟ ہاں. اور انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کی برکت کیا ہوگی؟ وہ کام مکمل ہو جائے گا. یعنی جو آپ کا مقصد ہے, جو آپ سوچے ہیں, جو آپ نے ارادہ کیا ہے, تو آپ جب اس کام میں انشاءاللہ تعالیٰ کہہ لیں گے تو وہ کام پورا ہو جائے گا. اب انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کا معنی کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ کا معنی کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو. کیا معنی ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو. ہاں, اللہ پاک نے اگر چاہ لیا, اللہ پاک نے چاہا, تو دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کے کام کو روک سکے, آپ کے مقصد کو روک سکتے, آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اور اگر اللہ نہیں چاہا تو دنیا کی ایسی کوئی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو کامیاب کرا سکے. تو جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی رضا سے, اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے, اور اللہ پاک کے چاہنے سے ہوتا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہنے سے انسان کا عقیدہ اور عمل یہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. کیونکہ جب بندہ انشاءاللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اب اس کا یہ نظریہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے, اب وہ اللہ پاک کی رحمت پہ بھروسہ کرتا ہے, اب وہ اللہ پاک کی مدد پہ بھروسہ کرتا ہے نا. اب اس سے ایک چیز اور دور ہو جاتی ہے, جو بدشگونی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ اب مثال کے طور پہ دیکھیے, آپ میں سے کوئی جو ہے نا وہ گھر سے نکلا اور اس نے کیا کہا؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کام کروں گا. اب اس کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے اس میں کامیابی ملے گی اور یہ کام میں کر ڈالوں گا. اس کے ذہن میں یہ ہے نا. اب وہ باہر نکلا, جب روڈ پر آیا تو کیا ہوا؟ سامنے سے بلی گزر گئی. اب جب بلی گزری تو بعضوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ بھائی بلی گزر گئی, بلی نے راستہ کاٹ لیا, اب کیا ہوگا؟ اب تو میرا کام نہیں بنے گا. اب چونکہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر اللہ نے چاہا تو میرا یہ کام ہوگا, تو اب وہ واپس گھر نہیں آئے گا, اب وہ واپس گھر نہیں لوٹے گا. اب اس کے ذہن میں یہ ہے نا اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا. اب چاہے بلی راستہ کاٹے یا کالا کوا سامنے سے گزر جائے تو بھی وہ ریٹرن نہیں آئے گا. اب وہ اس کا عقیدہ جو ہے نا مضبوط ہے کہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا. اب میں نکل گیا ہوں, اب انشاءاللہ تعالیٰ میں کامیاب ہوں گا اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے کامیابی سے نہیں روک سکتی, چونکہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ کہا ہے. تو ہمیں یہاں پر کیا سیکھنے ملا؟ ہمیں اپنے ہر نیک جائز حلال کام میں کیا کہنا ہے؟ جی ہاں. تو ناظرین, ہمیں اس واقعے سے بہت نمایاں چیز سیکھنے ملی ہے, وہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت سے لوگ بڑے بڑے کام وہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, پھر اس میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بولتے, وہ کام ہو بھی نہیں پاتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ان کا کام بھی بن جاتا ہے. تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کی عادت بنانی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کی اپنی برکتیں ہیں, فضیلت ہے, وہ کام مکمل ہو جاتا ہے. اور آپ بھی اگر ناظرین جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں یا بچوں کے ساتھ پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, تو وہ اپنے بچوں کو یہ سکھائے, یہ بتائے, ان کی عادت بنائے کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ کہیں. تو والدین اگر عادت بنائیں گے تو بچوں کی عادت بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج سے ہم کیا کہیں گے؟ اگر ہمیں نماز پڑھنا ہے تو کیا آپ کہیں گے؟ اگر ہمیں روزہ رکھنا ہے تو کیا کہیں گے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ درود پاک پڑھنا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہفتہ وار اجتماع میں جانا ہے تو کیا کہیں گے؟ ہاں, یعنی انشاءاللہ تعالیٰ میں درود پاک پڑھوں گا, انشاءاللہ تعالیٰ میں نماز پڑھوں گا, انشاءاللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا. تو ہر کام میں ہم کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ. جی ہاں, انشاءاللہ تعالیٰ کہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں نیک بنائے, سچا پکا عاشق رسول بنائے, اور ہر کام سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ کہنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. ایک سوال بھی تھا جی. کہ کچھ لوگ ہوتا ہے جیسے مطلب باہر کوئی کمپٹیشن ہے, جیسے ریسنگ کا کمپٹیشن ہے, تو وہ بولیں گے یہ تو گیم ہی ہے, تو اس میں میرے کو بھاگنا ہے اور انشاءاللہ جیت کے میں لاؤں گا ٹرافی, تو یہ انشاءاللہ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ مطلب موبائل میں گیم کھیل رہا ہے اور وہ اس میں بھی انشاءاللہ کبھی کبھی بچے بول دیتے بعض اوقات, تو اس میں دونوں میں صحیح کون سا ہے؟ دونوں میں بول سکتے ہیں, دونوں میں نہیں بول سکتے. مجتبیٰ بھائی نے ایک سوال کیا ہے, ہاں اہم سوال ہے, آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آنا چاہیے تھا, مگر آپ کی طرف سے مجتبیٰ بھائی نے کر لیا. ٹھیک ہے, تو دیکھیے ناظرین کہ جو گیم ہے, جو کھیل ہے, شریعت نے جس کھیل کی اجازت دی ہے مجتبیٰ بھائی, جو گیم انگلش میں گیم کہیں گے, ہم اردو میں کھیل کہیں گے, تو شریعت نے, اسلام نے جس
کھیل کی اجازت دی ہے یعنی وہ کھیل جائز ہے تو اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کہیں گے. اب موبائل میں دیکھیے طرح طرح کے گیم ہوتے ہیں, عجیب و غریب گیم ہوتے ہیں, اس کا کیا نام لے ہم, آپ سب جانتے ہیں, تو اس میں ہم انشاءاللہ نہیں کہیں گے, وہ درست نہیں ہے. وہ گیم کھیلنے سے بھی بچنا چاہیے. موبائل ہے نا, اور موبائل سے ویسے ہی آنکھ کی روشنی کم ہوتی ہے کیونکہ اس کا ریز جو نکلتا ہے پھر وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے, اس کے اپنے نقصانات ہیں. تو اس گیم میں بھی ہم انشاءاللہ نہیں کہیں گے اور وہ گیم بھی نہیں کھیلیں گے. پہلی بات تو ہم وہ گیم کھیلیں گے نہیں, ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے اچھی اچھی چیزیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے وہ کریں گے, اور جو اسلام نے جس کی اجازت دی ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین, تو ہمارا پہلا سیگمنٹ اسٹوری ٹائم مکمل ہو گیا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف, مگر اس سے پہلے ایک نعرے ہو جائیں. ایک نعرے لگا لیتے. کون لگائیں گے آپ میں سے نعرے؟ چلیے نعمان بھائی کو دے دیتے ہیں. نعمان بھائی آپ لگائیے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, چار یاران نبی جنتی جنتی, صدیق و عمر جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حضرت معاویہ جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی. کیا بات ہے. مگر اس نعرے کو لگانے کا کیا مقصد ہے, کیا بات ہے, آپ کو بتایا گیا تھا اس سے پہلے. آپ سے جواب لیتے, کوئی بتائے آپ میں سے, تاکہ معلوم پڑ جائے نا سب کو کہ نعرے کا مقصد آخر ہوتا کیا ہے. مقصد تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم آواز بلند کریں یا آواز کو اونچی کریں, ایک ماحول بن جائے آواز کا کہ آواز ہی گونج رہی ہے, یہ مقصد تو نہیں ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے. چلیے آپ سے ہی پوچھتے ہیں, کون دیں گے جواب؟ جو ابھی تک جواب نہیں دیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. منیر رضا بھائی. جی منیر بھائی, کیا مقصد ہے اس نعرے کا لگانے کا؟ ہر صحابی نبی جنتی ہے. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے کہ اس نعرے لگانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر صحابی جو ہے وہ قطعی جنتی ہے نا, وہ جنت میں جائیں گے, یہی کہہ رہے آپ؟ ماشاءاللہ, جی ہاں یہی مقصد ہے. یعنی یہ نعرے لگانے کے پیچھے ایک سبق یہ ہے کہ بچوں کے ذہن میں ابھی سے بات بیٹھ جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کے سب وہ جنتی ہے. سبحان اللہ, یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. قرآن پاک کی آیت ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور اللہ پاک نے سب سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا. حسنہ مطلب مفسرین کرام فرماتے ہیں حسنہ سے مراد یہاں پر جنت ہے. سبحان اللہ. اب کلن فرمایا اللہ پاک نے, یعنی تمام کے تمام صحابہ کرام جتنے بھی ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آگے بڑھتے چلے جائے آپ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین, پھر آگے بڑھ جائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے جو والد گرامی ہے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جتنے بھی صحابہ کرام اور صحابیات ہیں سب جنتی ہے. سبحان اللہ. تو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. دوسرا سیگمنٹ کون سا ہے, کیا نام ہے پیارے بچوں؟ آئے دعا یاد کرے. جی ہاں, آئے دعا یاد کرے. آئیے ہم یاد کرتے ہیں اور وہ ہمارے مشتبہ بھائی یاد کراتے ہیں. مشتبہ بھائی سب سے پہلے تو بتا دیجئے آپ نے دعا لائے کون سی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ یاد کرائیے گا. جی, میں آج دعا لایا ہوں زہریلے جانوروں سے محفوظ رہنے کی دعا. کیا بات ہے. چلیے پھر ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات اعوذ بکلمات اللہ التامات اعوذ بکلمات اللہ التامات, اعوذ بکلمات اللہ التامات اعوذ بکلمات اللہ التامات, اعوذ بکلمات اللہ التامات اعوذ بکلمات اللہ التامات, من شر ما خلق من شر ما خلق, من شر ما خلق من شر ما خلق, من شر ما خلق من شر ما خلق, من شر ما خلق من شر ما
خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات اعوذ بک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق من شر ما خلق. کس کس کو یہ دعا یاد ہو گئی؟ یہ جو سبھی ہاتھ اٹھا رہے مصطفیٰ بھائی، سب یاد، سب سے پوچھ لیتے یہ تو آپ کا کمال لگ رہا ہے کہ اتنے مختصر وقت میں آپ نے سب کو یاد کرا دیا. جی جی حارث بھائی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. سبحان اللہ. جی اور کوئی؟ فرحان بھائی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ماشاء اللہ. جی آپ سنائیے. جی جی آپ. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. سبحان اللہ. جی حسنین بھائی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. سبحان اللہ. جی آپ. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ماشاء اللہ. جی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. سبحان اللہ. جی آپ سنائیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی. جی اعوذ بکلمات اللہ من شر ما خلق. جی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کوئی بات نہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. سبحان اللہ. آپ نے کوشش کی، آپ کو یاد بھی ہو گئی. کیا بات ہے کیا بات ہے. اور کون باقی ہے مصطفیٰ بھائی؟ جی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. آپ کے مخرج میں تھوڑا ادائیگی میں وہ نہیں ہے صحیح. تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. پڑھیے واپس پڑھیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کوئی بات نہیں، آپ کے اندر تھوڑا سا مخرج میں تلفظ میں صحیح نہیں ہے تو آپ یاد کر لیجیے گا صحیح سے درست طریقے سے. جی انس بھائی. اتنی کوشش کی ماشاءاللہ. ہاں اللہ برکت عطا کرے. کوشش جو کر رہا ہے یہ بھی بڑی بات ہے، ان کی کوشش کو بھی سلام ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. سبحان اللہ. کیا بات ہے. جی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جی سبحان اللہ. مصطفیٰ بھائی دعا سب کو یاد کرا جی، دی سب آپ کو نے، یاد ہو گئی. بڑی پیاری دعا ہے. اچھا منیر رضا بھائی باقی یہ بتا رہے ہیں. جی سنائیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. سبحان کیا اللہ. بات ہے. مصطفیٰ بھائی اس کی فضیلت بھی بتا دیجئے، کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت ہم سن لیتے ہیں. یہ دعا صبح و شام تین بار پڑھا کیجئے. سانپ بچھو وغیرہ زہریلے چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. کیا بات ہے. کتنی پیاری دعا ہے کہ زہریلے جو جانور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زہریلا جانور کون کون سا ہوتا ہے؟ اور چھپکلی اور کن کھجورا اور چوہا. ٹھیک ہے. اور جس کے اندر زہر ہوتا ہے، زہریلے جانور جو ہوتے ہیں نا، جو اگر ڈنگ مار دیے تو زہر پہنچ جائے. اچھا اپنے ممبئی میں تو شاید اتنے پائے نہیں جاتے نا، سانپ دکھتے نہیں ہے، جی مگر پھر بھی اگر ہم یہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم یہ زہریلے جانوروں سے محفوظ ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ اور پڑھنا کب ہے ہمیں یہ؟ ہاں ناظرین، صبح اور شام تین مرتبہ اس دعا کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے جو زہریلے جانور ہے اس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس کو عادت پڑھنے کی عادت بنائیے. اور اسکرین پر آپ کو یہ دعا نظر آ رہی ہوگی. اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہو پائی تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے یا لکھ لیجئے اور اس کو آپ یاد کرنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ تعالی یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے گی. اور اگر اسکرین شاٹ نہ لے سکے تو مدنی پنج سورہ جو دعوت اسلامی انڈیا کا مدنی پنج سورہ ہے اس میں بھی یہ دعا موجود ہے، وہاں بھی جا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں. تو ناظرین ہمارا یہ دوسرا سیگمنٹ بھی اچھے انداز سے پورا ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ترجمہ بھی سن لیتے اس کا.
ہاں جی چلیے ترجمہ سن لیتے ہیں. میں اللہ پاک کے کامل کلمات کے واسطے سے ساری مخلوق کے سر سے پناہ مانگتا ہوں. کتنا پیارا ترجمہ بھی اس کا ہے نا. کیا ترجمہ ہے کہ میں اللہ پاک کے کامل کلمات کے واسطے سے ساری مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. سبحان اللہ. تو اس دعا کے پڑھنے کی آپ عادت بنائیے. تو تیسرا سیگمنٹ کا نام کیا ہے پیارے بچوں؟ جنت کی زبان عربک زبان. جی ہاں ناظرین تیسرا سیگمنٹ ہے جنت کی زبان عربک زبان. آئیے ہم بڑھتے ہیں. آج بھی آپ کے لیے کچھ مختلف الفاظ لائے ہیں اور آج تھوڑے سے الفاظ بڑے ہیں. آج سینٹنس میں ہیں. پہلے ہم الفاظ سیکھتے تھے نا ایک لفظ ہوتا تھا مگر آج جو ہے نا ایک سینٹنس یعنی پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے وہ سیکھیں گے اور پیارا ہے. اس کو آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں ڈیلی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یوز کرتے بھی ہوں گے. جب آپ کو یاد کرایا جائے گا تو آپ کو معلوم پڑے گا. اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ چلیے ناظرین آپ کو بھی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا امید کرتا ہوں. آپ اسکرین شاٹ ابھی سے لے کے رکھ سکتے. مزید ہم جو ہے پھر آگے بڑھتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں. چلیے آپ کہاں جا رہے ہیں اردو ہے اس کی. یہ اردو ہے. یہ آپ بولتے نا اپنے دوستوں کو یا والد صاحب کو امی جان کو امی جان آپ کہاں جا رہی ہیں ابا آپ کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے تو اب آپ یوں بول سکتے ہیں ابا کو جو میل ہے جو مرد ہے ان کو بولیں گے این تذهبوا. ہاں آپ رک بھی سکتے وقف بھی کر سکتے ہیں. جو اہل عرب ہے جو عربی بولتے ہیں نا تو وقف کر دیتے. وقف مطلب ٹھہر جانا رک جانا. این تذهب آپ کہاں جا رہے ہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں. این تذهب این تذهب. آپ کہاں جا رہے ہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں. این تذهب این تذهب. آپ کہاں جا رہے ہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں. انگلش میں کیا کہیں گے آپ؟ Where are you going? ویئر آر یو گوئنگ. اور عربی میں کیا کہیں گے؟ این تذهب. اردو میں. آپ کہاں جا رہے ہیں. انگلش میں. Where are you going? اردو میں. آپ کہاں جا رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے عربی میں بتائیے. این تذهب. کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. آگے کیا لکھا ہے؟ این تسکن. این تسکن. این تسکن این تسکن. آپ کہاں رہتے ہیں. آپ کہاں رہتے ہیں. این تسکن این تسکن. آپ کہاں رہتے ہیں. آپ کہاں رہتے ہیں. ہے نا مزیدار. اچھا لگ رہا ہے. چلیے رٹا لگائیے. این تسکن این تسکن. آپ کہاں رہتے ہیں. آپ کہاں رہتے انگلش ہیں. میں کیا کہیں گے آپ؟ Where are you living? چلیے این تسکن این تسکن. آپ کہاں رہتے ہیں. آپ کہاں رہتے ہیں. انگلش میں. Where do you live? اردو میں. آپ کہاں رہتے ہیں. عربی میں. این تسکن. ہم چونکہ عربی سیکھ رہے ہیں تو پھر ایک مرتبہ بتائیے عربی میں کیا کہتے ہیں. این تسکن. این تسکن. تسکنو بھی کہہ سکتے ہیں اور تسکن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں. آپ پوچھتے ہوئے نا کوئی نیا آپ کا ساتھی آیا نیا دوست ملا ہے نا تو آپ ان سے پوچھیں گے بھائی آپ کہاں رہتے ہیں. یہ پوچھتے. پھر آگے آپ یہ بھی پوچھتے کہ بھائی آپ کا گھر کہاں ہے. یہ بھی دونوں ملا جلا کر پوچھتے ہیں. تو گھر پوچھنا ہے تو کیا بولیں گے؟ این بیتک. این بیتک. بیتن مطلب گھر. اینا مطلب کہاں. اینا چونکہ آپ سیکھ چکے ہیں. بیت گھر یہ بھی شاید آپ کو معلوم ہوگا. اور کاف ضمیر جو آگے لگی ہے یہ مخاطب کے لیے یو اس کا معنی انگلش میں یو بنتا ہے یعنی آپ. این بیتک این بیتک. آپ کا گھر کہاں ہے. آپ کا گھر کہاں ہے. این بیتک این بیتک. آپ کا گھر کہاں ہے. آپ کا گھر کہاں ہے. کیا کہیں گے؟ این بیتک. ریپیٹ این بیتک. اگین. این بیتک. اردو میں. آپ کا گھر کہاں ہے. گھر کہاں ہے. اردو میں. آپ کا گھر کہاں ہے. عربی میں. این بیتک. کیا بات ہے بھائی ماشاء اللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آخری چیز سیکھتے ہیں. ماذا تفعل. ماذا تفعل. ماذا تفعل. ماذا تفعل. آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں. ماذا تفعل. ماذا تفعل. آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں. انگلش میں کیا بولیں گے؟ واٹ آر یو ڈوئنگ. تو عربی میں کہیں گے ماذا تفعل. ماذا تفعل. اردو میں. آپ کیا کر رہے ہیں. عربی میں. ماذا تفعل. انگلش میں. عربی میں. ماذا اچھا تفعل. آپ کیا کر رہے ہیں اس کی عربی بنائیے. ماذا تفعل. اچھا آپ کہاں جا رہے ہیں اس کی عربی. این تسکن. اینا. تسکن. دیکھ لیجیے سوچ لیجیے آپ کہاں جا رہے ہیں. این بیتک. اینا تذهب. انہوں نے صحیح جواب دیا. اینا تذهب. آپ کا گھر کہاں ہے. این بیتک. اینا بیتک. صحیح ہے.
آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، امید کرتا ہوں آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. ایک مرتبہ بغیر دیکھے آپ کو جواب دینا ہے. آپ ریڈی ہے؟ چلیے. آپ کا گھر کہاں ہے؟ چلیے یہ بتائیں گے عبد القادر بھائی. کوشش کیجئے، تھوڑا ذہن پر زور دیجئے، درود پاک پڑھیے، یاد آئے گا. آپ کا گھر کہاں ہے؟ چلیے میں تھوڑا سی ان کی ہیلپ کر دیتا ہوں. شروع میں آئے گا آئینہ. اچھا یہ یاد ہے آپ کو. آگے با، یہ با یا تا کا. بھائی تو کا کیا بات ہے، ماشاء اللہ، مدنی منہ نے بتا لیا. اچھا آگے بڑھتے. چلیے جواب دیجئے. نعمان بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی عربی. أين تذهب؟ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ. چلیے حسین بھائی آپ بتائیے آپ کہاں رہتے ہیں؟ آئینہ تسکن. این تسکن. سبحان اللہ. اور حسین بھائی سے پوچھ لیتے. چلیے حسین بھائی آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی کیا عربی ہوگی؟ میم الف ذال. ماذا تفعل؟ کیا بات ہے، تھوڑا سا اشارہ دینے پر مدنی منع نے جواب دے دیا. سبحان اللہ. ناظرین تو یہ ہمارا سیگمنٹ تھا جنت کی زبان عربی زبان. یہ بھی مکمل ہو چکا ہے. اور آپ سے پھر میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمیں ویڈیوز شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اس سے ہم انشاءاللہ تعالی وقت مناسب پر چلائیں گے. اب ہم اپنے چوتھے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے آڈیو سنتے ہیں. آڈیو میں ہم نے جواب لینے کی کوشش کی تھی. پہلے سوال دہرا لیتے. سوال کیا ہے مجتبیٰ بھائی؟ مسجد حرام میں ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ جی ہاں ناظرین، تو آپ سے سوال ہوا تھا مسجد الحرام میں ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے. یہ ناظرین سے بھی سوال ہے اور آپ لوگ سے بھی ہے. پہلے ناظرین سے لے لیتے جواب، پھر آپ کی طرف آتے. ٹھیک ہے، آپ لوگ کے پاس جواب ہے اس کا؟ چلیے آپ نے بعد میں جواب دینا ہے. پہلے ناظرین سے پوچھ لیتے پھر آپ کی طرف بڑھتے کہ بھائی یہی جواب تھا آپ لوگ کا بھی یا اس کے علاوہ کچھ تھا. چلیے آڈیو چلائی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرا نام عارض خان ہے. آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ مسجد حرم میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. جزاک اللہ خیرہ. مسجد حرام میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیاں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد حرام میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عثمان غنی ہے. میں سائن دراوی سے بول رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے 50,000. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام یمان ہے. آج کے سوال کا جواب 1,00,000 نیکیاں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے عثمان غنی. میں سائن دراوی سے بول رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے 1,00,000. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is محمد نعمان یاسین شیخ. I am from دارالمدینہ. آج کے سوال کا جواب ہے مسجد حرام میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا ہے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is محمد نعمان یاسین شیخ. I am from دارالمدینہ. FGN چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو نعرے سنانے والا ہوں. آئیے ساتھ میں پڑھیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، پیارے پیارے بچوں نے پیارا پیارا جواب دیا. ان سے سوال ہوا تھا مسجد الحرام میں ایک نیکی کا ثواب کتنا گنا ہے. گنا مطلب زیادہ، ڈبل، ہاں بڑھ کر. تو ان کا جواب تھا مسجد حرام میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. کیا آپ کا بھی جواب یہی تھا؟ جی. صحیح بات ہے جی. تو ایک ساتھ ایک آواز میں آپ بھی بتائیے کہ مسجد حرام نے ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 کے برابر. جی ہاں ناظرین، مسجد حرام میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے. ایک مدنی منع کی وائس آئی تھی کہ وہ 50,000 بتا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو 50,000 نہیں ہے بلکہ 1,00,000 ہے. تو یہ تھا سوال اور اس کے آپ لوگ کے تھے جواب. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سیگمنٹ کی طرف، مگر پھر اس سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے مجتبیٰ بھائی کی طرف. اور مجتبیٰ بھائی سے آج باتیں کرنا ہے.
مصطفیٰ بھائی چونکہ ہمارے پروگرام میں ماشاء اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، تو آج ہم ان کے متعلق ان سے بات کریں گے، ان سے کچھ پوچھیں گے۔ مصطفیٰ بھائی آپ ریڈی ہیں؟ جی اچھا چلے ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ بھائی آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے شاہ اللہ پاک کا فضل ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ مصطفیٰ بھائی دیکھیے آپ کا نام تو ہمیں معلوم ہے، جی آپ کا نام ہے مصطفیٰ رضا شیخہ، یہی نام ہے؟ جی چلے ٹھیک ہے، آپ کا تو نام معلوم پڑ گیا۔ اور آپ کہاں پڑھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ میں دارالمدینہ انگلش اسکول میں پڑھتا ہوں۔ دارالمدینہ انگلش اسکول میں دنیاوی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دینی پڑھائی بھی کرائی جاتی ہے۔ دینی پڑھائی میں وہاں پر ناظرہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، تو سب پڑھایا جاتا ہے، مطلب آل راؤنڈر ہے مطلب اسکول ہو۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا ایک سوال آپ سے اور یہاں پر ہے کہ آپ کا آگے گول کیا ہے، کیا مقصد ہے، آپ آگے کیا کرنا چاہیں گے؟ میرا گول ہے مجھے حافظ بننا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عالم اور مفتی بھی بننا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں حافظ بن رہا ہوں ابھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یعنی مصطفیٰ بھائی حافظ قرآن بن بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، گول ان کا مقصد کتنا بڑا ہے۔ ہاں اچھا ایک سوال اور ہے مصطفیٰ بھائی، جی وہ یہ ہے، سوال کیا اس کو میں یوں بولوں گا کہ مصطفیٰ بھائی ہمارے جو بچے ہیں، جو کڈس FGN چینل کے ناظرین ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں میسج دینا چاہوں گا کہ بچے جو ہے وہ دنیاوی پڑھائی تو کر ہی رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ وہ اسلامک پڑھائی بھی کرے۔ اسلامک پڑھائی میں وہ کیا کریں گے؟ ناظرہ قرآن پاک درست کریں گے، فرض علوم سیکھیں گے۔ اس سے کیا ہوگا بچوں، آپ سب جو بھی کریں گے وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست، آپ نے میسیج بھی دے دیا آخری میں، اور کیا بولتے ہیں آپ کا جو گول تھا نا، جو مقصد مجھے بڑا پسند آیا ہے، صحیح ہے؟ کیا مقصد ہے؟ حافظ قرآن، مفتی اسلام، یہ بنیں گے۔ آپ تو دنیاوی تعلیم پڑھ ہی رہے، اور انہوں نے آپ کو اتنا پیارا میسیج بھی دیا کہ آپ جہاں پر دنیاوی تعلیم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پڑھیے، ٹھیک ہے، آپ چاہے ٹیچر بنیے، آپ چاہے ڈاکٹر بنیے، آپ چاہے انجینئر بنیے، پائلٹ بنیے، ٹھیک ہے، وکیل بنیے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام کی اجازت ہے کہ آپ یہ کر سکتے، مگر ساتھ ہی ساتھ جو شریعت کی باتیں ہیں، اسلامی باتیں ہیں، جو فرض علوم ہے، اسے بھی ہمیں حاصل کرنا ہے، تاکہ جب ہم دنیاوی کوئی کام کرے تو وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرے۔ صحیح بات ہے؟ اچھا مصطفیٰ بھائی ان کی طرف بھی ہم پہنچتے ہیں اور ان سے بھی ایک سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا جو مقصد تھا وہ ہم نے آپ سے پوچھ لیا، پیارے بچوں سے بھی پوچھ رہے تھے کہ بھائی ان کا کیا مقصد ہے۔ چلیے ہم سب سے پہلے جو آگے کی چہرے ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ انس بھائی آپ بتائیے آپ کا کیا مقصد ہے، کیا گول ہے؟ مجھے حافظ بننا ہے اور عالم بننا ہے، اور ابھی میں عالم کا کورس کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ ان کا مقصد بھی آپ کی طرح، ہاں؟ کیا بات ہے بھائی۔ حسین بھائی آپ کا کیا مقصد ہے؟ اب ایسا نہیں کہ دیکھیے ہم نے یہاں حافظ اور عالم کہا ہے تو وہی آپ ریپیٹ کریں، جو آپ کے ذہن میں ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ جی مجھے حافظ و عالم بننا ہے اور مفتی بننا ہے اور ڈاکٹر بھی بننا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور سبحان میں اللہ، ابھی حافظ بن بھی رہا ہوں۔ ارے واہ بھائی زبردست، سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو بہترین حافظ قرآن بنائے، انس بھائی کو عالم بعمل بنائے۔ دیکھیے یہ ان کی خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، مگر ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ عالم بھی بنوں، حافظ بھی بنوں۔ اب جو ایک ڈاکٹر ہوگا نا، اگر وہ ڈاکٹر حافظ ہوگا، عالم ہوگا، تو کیا بات ہوگی، تو وہ انصاف سے کام کرے گا۔ کیسے کام کرے گا؟ انصاف کے ساتھ، جو پیشنٹ آئے گا، جو مریض آئے گا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، درود پاک پڑھتے رہے گا صلی اللہ علیہ محمد، اور اس کا علاج کرتے رہے گا۔ کتنی پیاری بات ہوگی، اس کو تو روحانی طور پہ ہی شفا مل جائے گی۔ ہاں کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ مقصد آپ کا اچھا ہونا چاہیے، دنیاوی بھی جو مقصد ہے اسلام میں جس کی اجازت دی ہے ناظرین، وہ مقصد ہو حلال جائز نیک، جو آپ دنیاوی طور پر قدم بڑھانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے علماء کرام سے آپ رہنمائی لے لیجئے، پھر آگے بڑھیے۔ ناظرین اب بڑھتے ہیں ہم اپنے چوتھے اور لاسٹ آخری فائنل سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے وقت کم ہے۔ وقت کم ہے۔ مصطفیٰ بھائی یہی سیگمنٹ کراتے ہیں۔ مصطفیٰ بھائی لاسٹ سیگمنٹ ہے، اس میں آپ کون سی ایکٹیویٹی لائے ہیں؟ جواب دیجئے سوال کا۔ جی ہاں مصطفیٰ بھائی، دیکھیے وقت واقعی کم ہے، اور اس وقت کم میں ہم کو اس ایکٹیویٹی کو جلدی سمیٹنا ہے، آپ شروع کر دیجئے۔ ہمارے پاس دو ٹیم ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی، دونوں ٹیموں سے 5 سوال کیے جائیں گے۔ جس ٹیم نے صحیح جواب دیا اس کو 1 پوائنٹ ملے گا، جس ٹیم نے صحیح جواب نہ دے پائے اس کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو سیدھے ہاتھ سے شروع کر لیتے ہیں۔ جی چلیے ان کے لیے کیا سوال ہے دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، اسلامی پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آپ کی ٹیم والے خوش ہو جائیں، سبحان اللہ۔ جی ٹیم جی بی سے۔ ٹیم بی سے سوال،
قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ کا نام بتائیے. سورہ بقرہ. سبحان اللہ. آپ خوش نہیں ہوئے؟ اچھی نہیں ہے تو کیا سبحان اللہ کہنا. ٹھیک ہے چلیے. ٹیم اے سے سوال. سورہ شفا کس سورہ کو کہا گیا ہے؟ سوال پہلے سمجھ لیجئے، غور کر لیجئے، مشورہ کر لیجئے. سورہ فاتحہ. سبحان اللہ. آپ کا جواب بھی درست ہے. آپ کو ایک پوائنٹ دیا جاتا ہے. ابھی تک یہ جوابات درست دے رہے ہیں مصطفیٰ بھائی. جی. کیا بات ہے بھائی. چلیے جی. ٹیم بی سے سوال. فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ غور کر لیجئے، سوچ نور لیجئے. سے. سبحان اللہ. سب بولے نا ایک آواز میں. جی. ٹیم اے سے سوال. جنت کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ دیکھیے سوال کیا ہے پھر یہ جواب دیں گے. سوال سن لیجئے پہلے واپس سے. جی مصطفیٰ بھائی سوال دوہرا لیجیے. جنت کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ نور سے. آپ کا نہیں. جواب غلط ہے. جواب سوال اگر ہم یوں کر لیں اس کو، اگر مصطفیٰ بھائی کہ جنات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا تو جنات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ پر ان کو پوائنٹ نہیں ملے گا. نہیں، سوال یہی ہے. جی. آگ سے. جی آپ کا جواب درست ہے. چلیے آپ کا جواب درست ہے. چلیے ٹیم بی سے. سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ ہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں، ٹاور بنتے ہیں، کتنے مضبوط ہوتا ہے، مگر سب سے کمزور گھر کس کا؟ یہاں یہ سوال ہوا ہے. سوچئے، غور کیجئے اور بتائیے مصطفیٰ بھائی. مٹی کا. سوچ لیجئے. کاؤنٹر. 5 4 لکڑی کا. 3 3 مٹی مٹی. 2 1 0. آپ کا جواب غلط ہے. اس کا جواب ہے مکڑی. ہاں مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر ہے. قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. قرآن پاک سے ثابت ہے کہ مکڑی کا گھر سب گھروں میں کمزور گھر ہے. چلیے آخری سوال ہے ٹیم اے کے لیے. دوسرے کلمے کا نام بتائیے اور کون سا ہے سنائیے بھی. دیکھیے 2 چیزیں، دوسرے کلمے کا نام بھی بتانا ہے اور کلمہ سنانا بھی ہے. دوسرا کلمہ شہادت. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ماشاء اللہ. آپ کی ٹیم کو خوشی؟ ٹیم اے ونر ہو چکی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. دیکھیں آپ کے بھائی جیتے نا، اور کون جیتا ہے؟ آپ کے ہی بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے. خوشی ہونا چاہیے. میرا بھائی آگے بڑھ گیا، مسلمان بھائی آگے بڑھ گیا تو خوشی ہونا ہے، خوش ہونا ہے. حسد کرنا ہے، معاف کیجیے گا، حسد نہیں کرنا ہے، رش کرنا ہے. ہم نے سنا تھا نا، حسد نہیں کرنا ہے، رش کرنا ہے. ٹیم ونر ہو گئی مصطفیٰ. ان کے لیے آپ نے کیا لایا ہے؟ تحفوں کا بھی انتظام ہے. ماشاء اللہ ان کو تحفہ دے دیجئے، تحفے سے نواز دیجئے اور پھر ان سے ہدف بھی لے لیجئے آپ. جی. کیا ٹارگیٹ ہے مصطفیٰ بھائی؟ جی 1 ہفتے میں کون پورا کرے گا اس رسالے کو؟ عبد القادر بھائی. جی. فرحان بھائی، عارض بھائی، ہفتے والے. اور کوئی؟ 3 دن میں. آپ 3 دن میں. 2 ہفتے. 2 ہفتے میں. 1 دن میں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلے کوئی 1 ہفتے میں تو کوئی 3 دن میں، مگر پورا کر ہی لیں گے. یہ دیکھیے بڑا اچھا انمول تحفہ ہے. علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، دولت بانٹنے سے گھٹتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مگر علم بڑھتا ہے. ناظرین ہمارا چوتھا آخری فائنل سیگمنٹ بھی اچھے انداز سے پورا ہو چکا ہے. اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کا پیکر بنائے اور یہاں پر ہمارا سلسلہ بھی، پروگرام بھی مکمل ہو جاتا ہے. اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور جب تک کہ آپ دیکھتے رہیے FGN چینل اور اس کی دعوت بھی عام کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کھلتی کلیاں آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی. کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی. آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی. کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی.